अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आयशा उमर हेयर। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी हर वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे सफ़र हमसे कम तक और अधूरा साथ अभी तक आपको बहुत पसंद आए होंगे। इसी तरह ऐनान अमीरा, एहसास मोहब्बत, अस्कलम, आयशा उमर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अयान यहाँ पे निदा का इंटरव्यू ले रहा था जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में छोड़ा है। अयान, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी? निदा चंद लम्हे में सोच कर, मेरी ईमानदारी। कभी कभी सच बोल देना लोगों को बुरा लगता है और दिल तोड़ता भी है। अयान की मुस्कुराहट पहली बार ज़रा सी नरम पड़ी। उसने फ़ाइल बंद की। अयान, थैंक यू मिस निदा, वी विल लेट यू नो सून। निदा उठते हुए, शुक्रिया सर। निदा बाहर निकल जाती है। अयान चंद लम्हे यूं ही दरवाजे को तकता रहता है, फिर सर छिड़क कर खुद को कहता है। अयान आहिस्ता, अजीब सी लड़की थी, जैसे पुरानी खामोशियों को ज़ुबान जानती है। कंपनी का मेन ऑफिस फ्लोर, मसरूफ़ माहौल, सब अपना काम, सारी तरफ काम होता जा रहा है। हानिया अपने डेस्क पर बैठी कुछ फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रही है। अचानक उसकी नज़र सामने दरवाजे पर दाखिल होती है। एक मनूस चेहरे पर पड़ती है। हानिया आंखें खुलाकर खुशी से, निदा। हानिया सब छोड़कर हंसती हुई भागती है। निदा जो HR रिसेप्शन के पास खड़ी कुछ फॉर्म साइन कर रही होती है, हैरत से सर उठाती है। अगले ही लम्हे हानिया उसे आकर झपट लेती है। हानिया गले लगाते हुए, तू यहाँ? वाकई? मतलब तूने बताया भी नहीं? निदा मुस्कुराते हुए खुशी से चेहरे, सरप्राइज़ देना था तुझे। हानिया और निदा दोनों हंस रही थी। हंसी में पुरानी दोस्ती, शफकत और बेफिक्री शामिल थी। निदा की वो मुस्कुराहट जो जाने कब से गुम थी, अब खुलकर सामने आई थी, चमकती आंखों के साथ। यही लम्हा अयान के आने का। वो फाइल्स देखता हुआ फ्लोर पर दाखिल होता है, मगर सामने का मंजर देखकर रुक जाता है। अयान की नज़रें निदा पर ठहर जाती हैं और वो निदा जिसने पिछले इंटरव्यू में संजीदा, कमज़ोर और थकी थकी सी देखा था, आज वही निदा हंस रही है, शौक अंदाज में, अपनी सहेली से लिपटी हुई। अयान दिल में हल्की सी सरगोशी, ये वही है निदा या ये कोई और चेहरा है जो उस दिन कहीं छुप गया था? निदा और हानिया दोनों हंस रही हैं। अयान के लबों पर एक छोटी सी बेख्तियार मुस्कुराहट आती है, जैसे वो खुद ही हैरान हो। अयान खुद से नज़रें हटाते हुए, तो इसके अंदर भी रोशनी है और शायद मैंने इसे अंधेरे में पहचानने की कोशिश की थी। ऑफिस फ्लोर निदा जा चुकी है। अयान एक तरफ खड़ा है, हाथ में फाइल पकड़े, मगर उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ जहाँ से निदा गई है। हानिया अपने डेस्क पर वापस आती है, मुस्कुराती है, मगर अयान का चेहरा संजीदा देखकर रुक जाती है। अयान नरमी से नज़र नीचे की, हानिया एक बात पूछूं? हानिया बैठे बैठते रुक कर चौंक कर, जी सर। अयान देर से नज़रें उठाकर, ये जो मिस निदा अभी गई हैं, तुम जानती हो इन्हें? हानिया के चेहरे पर पहले हैरत आती है, फिर एक नरम सी मुस्कुराहट। हानिया धीरे से, जी सर, वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, शायद सबसे करीबी। हानिया, निदा हर रात डरती है कहीं वो शख्स फिर से वही सब न दोहराए कि उसकी माँ की सारी मेहनत, उसका वक़ार, उसका नाम कहीं मिट्टी में न मिल जाए। अयान की सांसें भारी हो चुकी थी। उसके जहन निदा का मुस्कुराता मगर थका थका चेहरा गर्दिश करने लगा। अयान अपनी कुर्सी की पुश्त टेक लगाकर, फिर वो हुक्म मजबूर दिखाती है। हानिया, निदा कमज़ोर भी नहीं सकती, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो हार गई तो सब बिखर जाएगा। कमरे में खामोशी छा गई। अयान अपनी आंखों में पहली बार निदा की तरफ से हमदर्दी नहीं, अपने इज़्तिराब उभरता दिखाई दिया। निदा ने अभी अपना फ्लैट संभाला ही था कि किचन के कॉर्नर्स में कुछ चीज़ें सेट करते हुए वो थकी हुई मुस्कुरा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निदा दरवाज़ा खोलते हुए, जी। सामने एक खुशहलाक सा शख्स खड़ा था, हाथ में टूल बॉक्स और शनाख्ती बैज। आदमी पेशावराना अंदाज में, मैम, मैं इंफ्राटेक होम सेफ्टी से हूँ, बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से
آڈٹ ہو رہا ہے۔ ہر نئے یونٹ میں سیکیورٹی فیچرز اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، بس کچھ چیزیں فٹ کرنی ہیں۔ نیدا نے تھوڑا سا سوچا، پھر سوال کیا۔ دروازہ کھول دیا۔ نیدا: ٹھیک ہے، لیکن جلدی کر لیجیے گا۔ آدمی اندر آیا اور ایک ایک کر کے کام میں لگ گیا۔ نیدا اپنے کاموں میں مشغول رہی۔ اس نے غور بھی نہیں کیا کہ کون سی دیوار میں، کون سے کونے میں کون سے چھوٹے چھوٹے کیمرے فٹ کیے جا رہے ہیں۔ سب کچھ اتنے غیر محسوس انداز میں ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ شخص خاموشی سے اپنا کام ختم کر کے چلا گیا۔ سین شفٹ ہوتا ہے کہیں اور، ایک مانیٹرنگ روم جیسے سیٹ اپ میں۔ اندھیرے کمرے میں صرف مانیٹر کی روشنی ہے۔ ہر اسکرین پر نیدا کی فلیٹ کے مختلف زاویے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک کرسی پر بیٹھا شخص دھیرے دھیرے چائے کی چسکیاں لے رہا ہے۔ یہ ایان ہے۔ ایان مدھم آواز میں: بس اب تم محفوظ ہو اور میرے سامنے۔ اس کے چہرے پر وہ جذبات نہیں جو دنیا دیکھتی ہے، نہ غرور نہ بے نیازی، بس ایک تھکی ہوئی حالی سی حفاظت کی خواہش۔ نرم سا لیمپ جل رہا ہے۔ نیدا باتھ روم سے نکلی ہے، بال بکھرے ہوئے کمر پر گرتے۔ وہ سفید چادر لپیٹے ہوئے ہے، چہرہ بھی ہلکا سا گلابی پڑا ہوا ہے۔ آئینے کے سامنے آ کر بالوں میں ہاتھ پھیلانے لگتی ہے تاکہ سوکھ جائے۔ نیدا آہستہ سے مسکراتے ہوئے اٹھی خود سے: کاش زندگی بھی ایسی ہی آسان ہو جیسے یہ بھیگے بال۔ ایک بار جھٹک دیے اور سب صاف۔ اسی لمحے اس کا موبائل بپ کرتا ہے۔ اسکرین پر ایک ان نون نمبر پیغام آتا ہے: تم آج کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نیدا کا چہرہ پل بھر سنجیدہ ہو جاتا ہے اور وہ سانس روک کر موبائل دیکھتی ہے، پھر ہلکے ہاتھ سے موبائل کو پلٹ کر سائڈ پر رکھ دیتی ہے۔ کچھ لمحے چپ رہتی ہے، پھر میز پر رکھی فائل اٹھاتی ہے: نیدا، کام ہی میری اصل جگہ ہے، باقی سب بے معنی۔ نیدا بھیگا ہوا چہرہ، چادر کے نیچے جھلکتا ہوا نم بال چہرے کے گرد لپٹے ہوئے، وہ ایک ایک صفحہ الٹتی ہے اور ہونٹوں پر ہلکی سی سنجیدہ لکیریں ابھرتی ہیں۔ اس کے ہونٹ قدرتی طور پر نرمی گلابی ہیں، روشنی میں چمک رہے ہیں۔ دوسری طرف ایان کے مانیٹر روم کا سین۔ ایان اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، نیدا کے ہر انداز کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کیسے بالوں کو سمیٹ رہی ہے، کبھی ہونٹ دانتوں تلے دبا کر فائل پڑھ رہی ہے۔ اچانک اس کا دل جیسے زور سے دھڑکتا ہے۔ ایان دل میں: یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی، میں اسے بار بار کیوں دیکھتا ہوں؟ کیوں یہ منظر مجھے اتنا سکون دیتا ہے، یا شاید بے چین؟ یہ خاموشی، اس کا تنہا بیٹھنا، کیوں مجھے لگتا ہے میں اسے کھو دوں گا؟ اس کے ہاتھ خود بخود اسکرین کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے نیدا کو چھونا چاہتے ہوں، لیکن وہ خود کو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ ایان آہستگی سے: یہ احساس محبت ہے؟ نہیں نہیں، یہ احساس محبت ہے؟ نہیں نہیں، یہ بس ہمدردی ہے، یا شاید… وہ کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کیمرہ ادھر سے بند ہوتا ہے، صرف نیدا کے جھلملاتے چہرے پر روشنی باقی رہتی ہے۔ رات۔ نیدا کا کمرہ۔ موبائل پر بار بار ایک ہی نمبر سے پیغام آتا ہے۔ نیدا روزانہ فائلوں میں مصروف رہتی ہے، نئے انٹرویوز کی تیاری، گھر کے کام اور اپنے باپ کی غیر یقینی موجودگی سے الجھی ہوئی۔ پہلا دن۔ ایان کا میسج: تم ٹھیک ہو نا؟ بس یہی معلوم کرنا تھا۔ نیدا فون دیکھتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتی، فون سائڈ پر رکھ کر اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ دوسرا دن۔ مجھے تمہارا تنہا رہنا اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کر لیا کرو۔ نیدا ہلکی سی سانس لیتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے، پھر بھی جواب نہیں دیتی۔ تیسرا دن۔ کیا کبھی تم نے سوچا، کسی کا دل بھی صرف تمہاری خوشی سے دھڑک سکتا ہے؟ نیدا کے چہرے پر ایک پل کے لیے عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، وہ موبائل کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ چوتھا دن۔ میں ہر رات صرف یہ سوچتا ہوں، تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ پانچواں دن۔ تمہاری خاموشی مجھے توڑ رہی ہے۔ چھٹا دن۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں، تم جیتی رہو، مسکراتی رہو، اگر میری فکر سے تکلیف ہو رہی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ نیدا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ کئی لمحے ساکت رہتی ہے، انگلیاں اسکرین پر رک جاتی ہیں لیکن کچھ لکھتی نہیں۔ ساتواں دن۔ تمہاری ہر خوشی میں خود کو پاتا ہوں، لیکن تمہاری خاموشی سے مجھے گمنام بنا دیا۔ نیدا گہری سانس لیتی ہے اور آخرکار ایک چھوٹا سا جواب لکھتی ہے:
ڈونٹ ٹیکسٹ می اگین۔ نیدا تھکی ہوئی چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی، بال بکھرے، چہرے پر خاموشی کی ایک گہری پرچھائی۔ 3 دن ہو چکے تھے وہ روزانہ امید سے موبائل اٹھاتی تھی، اس نمبر سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ ہر بار مایوسی چہرے پر اتر آتی تھی۔ آج رات دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ نیدا بھاگ کر دروازہ کھولتی ہے، اس کا باپ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا اندر آتا ہے۔ نیدا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بابا، آپ پھر سے؟ وہ انہیں سہارا دے کر اندر لاتی ہے، اپنے کمرے کے پاس ایک خالی کمرے میں لٹا دیتی ہے، کمبل اڑاتی ہے، پانی رکھتی ہے، پھر اپنے کمرے میں واپس آ کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ کمرے کی لائٹ بند، صرف ایک چھوٹی ٹیبل لیمپ جل رہا ہے۔ نیدا اونچی آواز میں آہستہ آہستہ پھوٹ پڑتی ہے، کیا کوئی ہے؟ کیا کوئی سن رہا ہے؟ کیوں میں ہی رہ گئی ہوں تنہا؟ کیا میں واقعی اس دنیا میں اکیلی ہوں؟ کیا میں تنہا مر جاؤں گی؟ اسی لمحے موبائل بیپ۔ نیدا چونک جاتی ہے، کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھاتی ہے۔ نمبر وہی ہے جان، لیکن پیغام کچھ مختلف۔ میں صرف چاہتا ہوں آپ خوش ہو جائیں۔ میں آپ سے صرف دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے بات کریں گی؟ نیدا کا دل ایک لمحے کو رک سا جاتا ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین دیر تک گھورتی ہے، اس کے ہونٹوں سے بس ایک ٹوٹا سا لفظ نکلتا ہے، کون ہو تم؟ نیدا کا کمرہ، رات کے پچھلے پہر۔ نیدا کی آنکھیں نم ہیں اور دل بہت بھاری۔ وہ کچھ لمحے موبائل پر اس پیغام کو دیکھتی رہتی ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ میں آپ سے صرف دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے بات کریں گی؟ نیدا آہستہ سے انگلیوں سے ٹائپ کرتی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کے لیے خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی لمحوں بعد جواب آتا ہے، خوشی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مسکراہٹ میں اپنا سکون ڈھونڈنا۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ میری صبح اور رات دونوں ہے۔ نیدا تھوڑا سا چونکتی ہے، دل میں ہلکی سی کپ کپی، مگر پہلی بار اس اجنبی لمحے میں اسے کسی کا خیال، کسی کی فکر محسوس ہوتی ہے۔ نیدا، آپ مجھے جانتے بھی نہیں، پھر کیوں؟ جواب، شاید اس لیے کہ میں بھی تنہا ہوں اور آپ کی تنہائی سے میری تنہائی بات کرنا چاہتی ہے۔ نیدا خاموشی سے ایک لمبی سانس لیتی ہے، وہ اپنے بال سمیٹتی ہے، بستر پر بیٹھ جاتی ہے اور ٹائپ کرتی ہے، کیا آپ میری کہانی سننا چاہیں گے؟ جواب، ہر لفظ، ہر احساس میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس رات نیدا سب کچھ بتاتی ہے، بچپن، والدہ کا انتقال، اسکالرشپ، تنہائیاں، وہ باپ جو کبھی سہارا نہ بن سکا، صرف زخم دے گیا۔ اس کی باتوں کے جواب میں صرف خاموش حوصلہ ملتا ہے، بنا کسی ہمدردی کے بوجھ کے۔ ایان کا دل ہر لفظ کے ساتھ چپ چاپ پگھلتا ہے، لیکن اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، وہ صرف سن رہا ہے، اسے جڑنے دے رہا ہے۔ رات بیت چکی جاتی ہے، آنکھیں سوجنے لگتی ہیں، مگر دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ نیدا موبائل ہاتھ میں لے کر سو جاتی ہے۔ اسکرین پر آخری پیغام چل رہا ہوتا ہے، میں ہمیشہ یہیں ہوں جب آپ کو کسی کی ضرورت ہو۔ نیدا جیسے ہی آفس میں داخل ہوتی ہے، وہ روز کی طرح خاموشی سے چلتی اپنی ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ آج اس کا دل ٹھٹک جاتا ہے، اس کی میز پر سفید اور گلابی پھولوں کا خوبصورت سا بوکے رکھا ہوتا ہے، ساتھ ہی ایک دلکش ڈبے میں گرم خوشبودار ناشتہ اور ایک چھوٹا سا نوٹ۔ نیدا ارد گرد دیکھتی ہے، مگر کوئی موجود نہیں۔ وہ آہستہ سے نوٹ کھولتی ہے، تمہاری مسکراہٹ اس صبح سے خوبصورت ہے، یہ چھوٹی سی صبح صرف تمہارے لیے۔ نیدا کی آنکھیں رکتی ہیں، ایک لمحے کو جیسے پگھل سا جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے اپنی نشست پر بیٹھ جاتی ہے، ایک چھوٹا سا نوالا منہ میں ڈالتی ہے اور پہلی بار دل سے مسکراتی ہے۔ نیدا دل میں، کیا یہ وہی ہے جس سے کل رات پوری بات کی تھی، یا کوئی اور؟ اس کے چہرے پر حیرانی، تشکر اور الجھن تینوں کے سائے تھے۔ نیدا نوٹ کو آہستہ سے بند کرتی ہے، موبائل اٹھاتی ہے اور اس نمبر پر ٹائپ کرتی ہے، کیا تم نے بھیجا تھا یہ سب؟
لیکن سین یہیں پر رک جاتا ہے۔ دفتر کی فضا میں دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ندا اپنے کام میں مصروف تھی جب اس کی موبائل پر ایک میسج آیا۔ آج کا دن ذرا الگ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ملو ابھی۔ اے آر۔ ندا کے ماتھے پر بر پڑا، پھر وہ فوراً اپنی فائل سمیٹ کر ڈائریکٹر آفس کی طرف چل دی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ ایان نے اندر سے نرمی سے کہا، کم ان ندا۔ ندا اندر آئی، رسمی انداز میں سلام کیا۔ ایان کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ آج سے تم میری اسسٹنٹ بنو۔ میرے میٹنگ کے شیڈول، کالز کا مینیج کرنے اور پروگریس رپورٹ سب تم ہینڈل کرو گی۔ ندا حیران ہو گئی، لیکن پھر فوراً پیشہ ورانہ انداز اپناتے ہوئے بولی، جی سر، آپ کی پروگریس رپورٹ میرے پاس ہے، ابھی دیتی ہوں۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور واضح پروفیشنل انداز میں ساری ڈیٹیل سمجھانے لگی۔ ایان اسے سنتا رہا، لیکن اس کی نظریں ندا کے الفاظ سے زیادہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر تھیں۔ ندا کا انداز سختہ، فاصلے والا، لیکن اس میں کہیں اندر ایک دبی ہوئی تھکن اور ٹوٹا ہوا اعتماد بھی نظر آ رہا تھا۔ ایان نے دل ہی دل میں خود سے کہا، مجھے تمہارا یقین دوبارہ جیتنا ہے، ہر دن، ہر لمحہ۔ کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ ندا میز پر چھپی ہوتی ہے، اس کے سامنے فائلز کا ڈھیر ہے اور آنکھوں میں تھکن کی نمی۔ کچھ لمحوں بعد اس کا موبائل فون روشن ہوتا ہے۔ اسکرین پر ایک پیغام جگمگاتا ہے، اے آر کا پیغام، تم تھک گئی ہو نا، لیکن یاد رکھنا کچھ لوگ تمہاری مسکراہٹ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ندا چند لمحے موبائل کو گھورتی رہتی ہے، اس کے چہرے پر حیرت، پھر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ اس کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پر حرکت کرتی ہیں اور وہ جواب لکھتی ہے، ندا، آپ کون ہیں اور ہر بار میری تھکن کو کیسے پہچان لیتے ہیں؟ کچھ دیر بعد دوبارہ میسج آتا ہے، اے آر، جو تمہاری خاموشی کو سن سکتا ہے اسے تمہارا نام معلوم ہونا ضروری نہیں۔ ندا کی آنکھوں میں نمی تیرتی ہے، وہ فون کو سینے سے لگا لیتی ہے، جیسے کسی اجنبی کا دلاسا بڑی باتیں دل پر مرہم رکھ رہی ہوں۔ دوسری طرف ایان اپنے دفتر کے کونے میں بیٹھا فون بند کر کے گہری سانس لیتا ہے، پھر آہستہ سے خود کلامی کرتا ہے، ابھی وقت نہیں، لیکن ایک دن جب وہ جانے گی کہ اے آر میں ہی ہوں تو اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں، یقین ہوگا۔ ندا صبح دفتر پہنچی تو تھکی ہوئی، مگر اندر ہی اندر کہیں ایک انجانی بے چینی اور تجسس تھا۔ رات کی لمبی گفتگو نے اسے ہلکا سا بدل دیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے ڈیسک کی طرف بڑھی تو دیکھا ایک سفید باکس رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت چاکلیٹ کی خوشبو اور ایک چھوٹا سا ناشتہ اور نیلے رنگ کا کارڈ، تم ہر صبح ایک نئی روشنی ہو، آج بھی تمہیں خود پر فخر کرنا چاہیے، اے آر۔ ندا نے آس پاس نظریں دوڑائی، کوئی خاص چہرہ نظر نہ آیا۔ اس نے کارڈ تھاما، لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، یہ اے آر آخر ہے کون؟ تبھی ریسیپشنسٹ سے کال آئی، مس ندا، سی او سر نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے۔ ندا نے تھوڑا سا سنبھل کر جلدی سے فائلز اٹھائی اور چل دی اس کیبن کی طرف جس کے پیچھے ہمیشہ ایک راز چھپا رہتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک دبنگ پروقار شخصیت کرسی پر بیٹھی تھی، وہی جس کا چہرہ سخت تھا مگر آنکھوں میں کئی سوال چھپے تھے، ایان شاہ۔ ندا نے نظریں جھکائی، رسمی انداز میں کہا، سر، آپ نے بلایا؟ ایان نے اسے دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ چھپی ہوئی تھی، ہاں، آج سے تم میری پرسنل اسسٹنٹ ہو۔ ندا اپنے ڈیسک پر کام میں مصروف تھی، میرا خیال ہے میں تھوڑا پیچھے سے چلی گئی ہوں، اس وجہ سے میں اگین آ گئی تھی۔ ندا نے پلٹ کر دیکھا، وہ جانتی تھی وہ اس کا باس ہے، لیکن اب ایک پہچان اسے کھینچ رہی تھی، اے آر۔ لیکن ایان نے ابھی تک یہ راز اس پر افشا نہیں کیا تھا۔ ندا اپنے ڈیسک پر کام میں مصروف تھی، اس کا چہرہ تھوڑا اداس تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن جو اس کے دماغ کی بھی تھکن کو ظاہر کر رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا مگر دل کا بوجھ اس کے چہرے پر ویسا ہی تھا۔
تبھی اس کا موبائل وائبریٹ کرتا ہے۔ اس کی اسکرین پر ایک میسج آتا ہے، پیغام اے آر: آج کا موسم اچھا ہے، تھوڑا مسکرا لو، تمہاری مسکراہٹ کسی کا دن بنا سکتی ہے۔ ندا نے کچھ دیر کے لیے اپنا فون دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھوٹی سی حیرانی تھی، لیکن پھر دھیرے سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور اس مسکراہٹ میں ایک سکون تھا جو خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ یہ مسکراہٹ تھوڑی دیر تک اس کے چہرے پر بنی رہی، پھر اس نے اپنے کام کی طرف رخ کیا۔ اسی دوران ریان شیع اپنے دفتر کے کیبن سے اسے دھیرے دھیرے دیکھتا ہوا گزر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بھی یہ دیکھ کر تسلی پا رہا ہو کہ جو کچھ اس نے کیا وہ ندا تک پہنچا تھا۔ دونوں کے بیچ ایک نئی سمجھ بن رہی تھی، ایک نیا رشتہ جو دھیرے دھیرے اپنے رنگ لے آ رہا تھا۔ کینٹین میں ندا اور ہانیہ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں۔ ندا نے اے آر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، مگر اس کی باتوں سے بے خبر ایان ایک کونے میں کھڑا اس کی باتوں کو چپ کر سن رہا تھا۔ ندا، تمہیں یاد ہے وہ شخص جس سے میں نے تمہیں ذکر کیا تھا، جو رات بھر مجھ سے بات کر رہا تھا؟ ہانیہ: ہاں، وہ اے آر بہت اچھا لگتا ہے، ایسا تو تم نے بتایا تھا۔ ندا ہنستے ہوئے: ہاں، وہ بہت اچھا ہے، میں نے اس کے ساتھ کافی بات کی، وہ بہت سمجھدار، نرم دل اور نیک انسان ہے، مجھے لگتا ہے وہ واقعی دل سے اچھا ہے۔ ہانیہ: تو تم واقعی اس سے متاثر ہو؟ ندا ذرا سا مسکرا کر: شاید، لیکن میں چاہتی ہوں کہ چیزیں قدرتی طور پر ہوں، میں اس کی محبت یا توجہ کا محتاج نہیں ہوں، لیکن وہ ایک خوبصورت انسان ہے، اس کا رویہ بہت اچھا ہے۔ ایان چھپ کر اس کی باتوں کو سنتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ندا کی باتوں سے ایک مخلصی تھی، وہ اسے بے حد متاثر کر رہی تھی۔ ایان اپنے دل میں: یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں یہ سب کچھ سن کر میرا دل بے چین ہو رہا ہے؟ میں کیوں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف متوجہ ہو؟ ہانیہ: تو اب تمہیں اے آر کی تعریفیں کیوں کر رہی ہو؟ ندا: میں بس چاہتی ہوں کہ تم اسے جان لو، وہ بہت اچھا شخص ہے اور میں اس کے بات کر کے خود کو بہتر محسوس کرتی ہوں۔ ایان نے دل میں ندا کی باتوں کو سنا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کی گفتگو ختم کر دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ندا سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا تھا اس کا دل ایک نئی گہرائی میں بہہ رہا ہے، لیکن وہ اس احساس کو مکمل طور پر ادراک نہیں کر پا رہا تھا۔ کینٹین میں ندا اور ہانیہ کی باتوں کے بعد ندا نے اپنا موبائل نکالا، ایک پیغام چیک کیا۔ وہ اس پیغام کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے رکی، پھر اس نے فوراً جواب دینا شروع کیا۔ پیغام کس کی طرف سے آیا تھا؟ ندا کو اچانک احساس ہوا کہ یہ پیغام اس شخص کا تھا جس کی وہ بات کر رہی تھی۔ ندا پیغام پڑھتے ہوئے: کیا تم نے آج تک کبھی اپنی زندگی میں کسی کو اتنا اہم سمجھا ہے؟ ندا مسکراتے ہوئے: میرے لیے یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں، میں کسی کے تحفے کی محتاج نہیں ہوں، آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، مگر یہ بھی بتا دوں کہ میں کسی کی بیزاری یا تکلیف نہیں چاہتی۔ یہ پیغام بھیجے جانے کے بعد ندا نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کر رہی ہے۔ دراصل وہ محسوس کر رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن وہ اسے اپنے دل میں چھپائے رکھنا چاہتی تھی۔ ایان جو ایک کونے میں چھپ کر ندا کی باتیں سن رہا تھا، اس پیغام کو دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ندا کسی خاص شخص کی طرف مائل ہو سکتی ہے، اور یہ بات اس کے دل کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایان اپنے دل میں: کیا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی؟ کیا یہ میرے لیے نہیں ہے؟ کیوں مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں کچھ کھو رہا ہوں؟ ایان پیغام کا جواب بھیجتے ہوئے: یہ پیغام تمہاری طرف سے آیا ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا توقعات رکھتی ہو کہ تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ ایان کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ اپنے رد عمل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ندا کا دل صاف ہے اور وہ ایک جذباتی لڑکی ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑنے کے لیے اسے اور زیادہ خود کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ ندا نے آہستہ سے موبائل پکڑا اور اس کی اسکرین پر ایک نیا پیغام آیا۔ وہ کچھ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر اس کا جواب لکھنے لگی: مجھے لگتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، لیکن میں ابھی تک تیار نہیں ہوں کسی سے کوئی بات کرنے کے لیے جس سے وہ اپنی زندگی پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ ایان کا جواب: ایان کی آنکھوں میں
ایک مطلق سی چمک تھی۔ وہ اس میسج کا جواب دیا، پھر اپنے فون تک رکھنے سے پہلے ایک گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ تمہاری خاموشی، تمہاری باتیں، تمہاری ہر چیز میں ایک خاص بات ہے ندا۔ میں نہ صرف تمہاری دوستی چاہتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ندا کا جواب۔ ندا نے فوراً جواب دیا۔ وہ ابھی تک اس پیغام میں مکمل طور پر مطمئن نہیں تھی کہ اس نے ہمیشہ سے اپنا دل تھام لیا، اور پھر اس کا جواب لکھا۔ شکریہ، لیکن میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہ اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ۔ میری زندگی کچھ الگ راستے پر چل رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی حدود کو سمجھنا ہوگا۔ ایان کا آخری پیغام۔ ایان نے آخری پیغام لکھا ایک مسکراہٹ کے ساتھ جو اس کے دل میں اندر کہیں چھپی ہوئی تھی، اور پھر اس نے بھیج دیا۔ اوکے ویورز، نیند بہت آ رہی ہے مجھے، میں سونے لگی ہوں۔ صبح کے 4:30 ہو چکے ہیں، نماز پڑھ چکی ہوں، اور آنکھیں واقعی بند ہو رہی ہیں کیونکہ میں ساری رات نہیں سوئی۔ سو گڈ نائٹ۔ ہمارے چینل کو لائک کر دیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سو اللہ حافظ۔